Assalamu alaikum. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Jazakallah khair. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। जैसा कि हमने शुरू किया है अज़वाज मुतहरात के टॉपिक, और मैंने आपसे पहले हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी हयात तैयबा के बारे में आपसे शेयर किया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारी प्यारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। इनके बारे में मैं बताती चलूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और चहीती बीवी हैं। इन्हें कई तबार से दीगर अज़वाज मुतहरात पर फजीलत हासिल है। इनकी पाकीज़गी की गवाही खुद बारी ताला ने दी और उन्हें मुकाम व एजाज से नवाजा। जिंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते रहे और बवक्ते वफात भी आपका सर मुबारक सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में था। सुभान अल्लाह। वो इंतहाई पाकीज़ा फितरत, आबिदा व जाहिदा और इल्म व फ़िक़्ह में मुमताज थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनके रिश्ते का इंतखाब खुद अल्लाह ताला ने फरमाया था। सुभान अल्लाह। जैसा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, तर्जुमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुझे 2 बार ख्वाब में देखा है कि तुम रेशमी कपड़े के एक टुकड़े में हो और एक शख्स मुझसे कहता है कि ये आपकी अहलिया हैं। मैंने उस कपड़े को खोला तो देखा कि तुम हो। फिर मैंने कहा, अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो इसे जरूर पूरा करेगा। फिर अल्लाह ताला ने इस ख्वाब को पूरा फरमाया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से उनकी बाबत पैगाम में निकाह दिया तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मेरे भाई अल्लाह के दीन और उसकी किताब की रूह से हैं, लिहाजा वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे लिए हलाल हैं। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाई का रिश्ता खूनी नहीं बल्कि दीनी अखवत का रिश्ता था, और ये रिश्ता निकाह के रास्ते में रुकावट न था। चुनाचे आपने जब उसकी वजाहत फरमाई तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुशी से ये रिश्ता कबूल फरमा लिया और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दुल्हन बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले आईं। सुभान अल्लाह। जिससे घर का आंगन जो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद सूना पड़ा था, खुशियों से महक उठा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस निकाह की तफसील सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जुबान से इन अल्फाज में बयान की है, जिसका तर्जुमा यूं है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह किया तो मैं 6 बरस की थी। फिर हम मदीना आए और बनी हारिस के मोहल्ला में उतरे तो मुझे बुखार आने लगा, जिसने मेरे बाल गिरा दिए। फिर जब मेरे कंधों तक बाल हो गए तो मेरी वालदा सैयदा उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे पास आई। मैं अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। मेरी वालदा ने मुझे आवाज दी तो मैंने उनके पास चली गई और मुझे मालूम ना था कि वो क्यों बुला रही हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घर के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस वक्त मेरा सांस फूल रहा था, यहाँ तक कि जब मेरा सांस दुरुस्त हुआ तो उन्होंने कुछ पानी मेरे मुंह और सर पर डाला। फिर मुझे तैयार करके घर के अंदर ले गई। घर में चंद अंसारी खवातीन मौजूद थीं। उन्होंने कहा, मुबारक हो, तुम्हारा नसीब अच्छा है। फिर मेरी माँ ने मुझे उनके हवाले कर दिया। उन्होंने मेरा बनाओ सिंगार किया। फिर अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त तशरीफ लाए तो मैं खौफजदा हो गई। उन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 9 बरस थी।
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے والدین کو دین اسلام پر گامزن پایا اور گھر کے پاکیزہ اسلامی ماحول سے تربیت پائی۔ پھر وہاں سے اس گھر میں تشریف لے آئیں جو اسلام کا مرکز تھا۔ گویا کہ کفر کی پرچھائی بھی ان پر نہیں پڑی، اور یہ واحد کنواری عورت ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت میں ان الفاظ میں کی ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کسی وادی میں تشریف لے جائیں اور وہاں ایک درخت ہو جس سے کسی جانور نے کچھ کھا لیا ہو، اور ایک ایسا درخت ہو جس کو کسی نے چھوا تک نہ ہو، تو آپ اپنا ہونٹ کس درخت سے چرائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت سے جس سے کچھ کھایا نہ گیا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقصود یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ایسے واقعات کتب و احادیث کی زینت ہیں جو اس مثالی جوڑے کی محبتوں کی عکاس ہیں، اور تادم آخر یہ محبت برقرار رہی۔ ایسے ہی چند واقعات یہاں درج کیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہماری گھریلو زندگی میں تلخیوں کو ختم کر کے مہکتے گلدستوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ان کی ناراضگی کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں تمہاری اس کیفیت کو پہچان جاتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میری ناراضگی کو کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو اپنی بول چال میں یوں کہتی ہو، رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو، رب ابراہیم کی قسم۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیال درست ہے، مگر میں ناراضگی کی حالت میں صرف زبان سے آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ کو دل سے نہیں بھولتی۔ ناراضگی کے ایسے اشاروں یا لہجے کی مٹھاس یا کسک کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت کا گزر ہو، اور جب محبت شدید ہوتی ہے تب بندہ ایسے معمولی اشاروں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت تھی، تبھی تو خاموشی ناراضگی کو محسوس کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ مجھ پر سام مسلط کر دے۔ ایسا کب انہوں نے فرمایا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحہ بھر کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اگر کبھی اتفاقاً ایسی نوبت آتی یا آئی کبھی، تبھی بے آپ کی طرح تڑپنے لگی، تو ماہیے بے آپ کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی معمولی سی جھلک اس سفر میں نظر آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، اور چند لمحات کی جدائی ان کے لیے پہاڑ بن گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں کے نام قرعہ نکلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر کرتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باتیں کرتے رہتے،
ایک دفعہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم ایسا کرو کہ آج رات تم میرے اونٹ پر بیٹھو اور میں تمہارے اونٹ پر بیٹھتی ہوں تاکہ میں تمہارے اونٹ کو دیکھوں اور تم میرے اونٹ کو ملاحظہ کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے اونٹ کی طرف آئے تو اس پر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور چلنے لگے۔ پھر جب منزل پر اترے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے اور کہنے لگیں اے اللہ مجھ پر سانپ یا بچھو مسلط کر دے تاکہ وہ مجھے کاٹ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبت کا ایک اور انداز اس واقعے سے جھلکتا ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ راستے میں چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آگے بڑھ جائیں۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آؤ دوڑ کر دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت دبلی پتلی تھی، لہٰذا جب دوڑ شروع ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئیں، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ نہ کہا۔ کئی سال بعد پھر اس قسم کا ایک موقع پیش آیا تو دوران سفر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگے بڑھنے کا فرمایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جو کہ اب کافی بھاری بدن ہو چکی تھیں اور اس پرانے واقعہ کو بھول چکی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ مسکرانے لگے اور فرمایا اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کا دل لبانے اور ان کی دلچسپی کے لیے بعض دفعہ سابقہ ادوار کے دلچسپ واقعات بیان فرمایا کرتے تھے جن میں دلچسپی کا سامان بھی ہوتا اور محبت آمیز گفتگو بھی۔ ایک دفعہ آپ نے 11 عورتوں کا ایک قصہ بیان فرمایا اور آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ ان الفاظ میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دفعہ 11 عورتیں ایک جگہ بیٹھیں اور انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ اپنے شوہروں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔ پس پہلی عورت نے کہا میرا خاوند ناکارہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو، نہ پہاڑ کا راستہ آسان ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ ہی وہ گوشت ایسا عمدہ ہے کہ تکلیف اٹھا کر لایا جائے۔ یعنی اس عورت کا خاوند بیکار آدمی ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں، برائے نام کسی کام کا ہو بھی تو بدخلق اور متکبر اتنا ہے کہ اس تک رسائی مشکل ہے، نہ ملتے بن پڑے اور نہ چھوڑے بن پڑے۔ دوسری عورت نے کہا میں اپنے خاوند کا حال نہیں بتا سکتی، میں ڈرتی ہوں اگر اس کے عیوب بیان کرنے شروع کروں تو پورے نہ بتا سکوں گی، کیونکہ اگر بتاؤں تو ظاہری اور باطنی سب عیوب بیان کر دوں۔ یعنی دوسری عورت نے اپنے شوہر کو سراپائے عیب قرار دیتے ہوئے اجمالاً اس کے عیب بیان کر دیے اور تفصیل سے معذرت کر لی۔ تیسری عورت نے کہا میرا خاوند لمبا ہے، یعنی احمق بے وقوف ہے، اگر میں کسی بات پر بول پڑوں تو فوراً طلاق دے دے گا، اور اگر چپ رہوں تو لٹکی رہوں، یعنی زبان سے کوئی ضرورت بیان کروں تو طلاق کا اندیشہ ہے، اگر خاموش رہوں تو اس کو میری پرواہ نہیں۔
نہ شوہر والیوں میں شمار ہے اور نہ بے شوہر والیوں میں کہ کوئی دوسری جگہ تلاش کروں۔ چوتھی عورت نے کہا میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح ہے، یعنی معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے اور نہ ٹھنڈا، اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال۔ گویا اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے کہ اس کا شوہر میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر چلنے والا ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے اور نہ ہی بیزار رہتا ہے۔ پانچویں عورت نے کہا میرا خاوند جب گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ مال و اسباب گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی تعریف کی ہے کہ وہ اپنے گھر آ کر بے خبر ہو جاتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے اور نہ کسی چیز میں دخل دیتا ہے، اور اگر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوں ان کے متعلق باز پرس نہیں کرتا۔ چھٹی عورت نے کہا میرا خاوند اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، اور لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے، میری طرف اپنا ہاتھ تک نہیں بڑھاتا تاکہ میرا دکھ درد جان سکے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی مذمت بیان کی ہے کہ اس کو بیل کی طرح کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہیں آتا، اور عورت کی خبرگیری کی فکر نہیں کرتا۔ ساتویں عورت نے کہا میرا خاوند بہت سے عاجز اور نامرد ہے، محبت سے یعنی وہ بالکل عاجز ہے اور نامرد ہے، اتنا ناسمجھ ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا، ہر بیماری اس میں موجود ہے، اور ظالم بھی ایسا ہے کہ میرا سر پھوڑ دے یا جسم زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی مذمت بیان کی کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے، بات کرے تو گالی دے، مذاق کرے تو سر پھوڑ دے، ناراض ہو تو اعضاء توڑ ڈالے، یہ سب ظلم کر ڈالے۔ آٹھویں عورت نے کہا میرا شوہر خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی مدح سرائی کی ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں، نرم مزاج ہے کہ نام کو غصہ نہیں، نازک بدن اور خوشبودار جسم والا ہے کہ لپٹنے کو دل چاہے۔ نویں عورت یعنی نائنتھ نمبر پہ تھی عورت، اس نے کہا میرا خاوند اونچے محل والا، اونچے قد والا، بڑی راکھ والا ہے، اور اس کا مکان ہر پکارنے والے کے قریب ہے۔ اس عورت نے بھی اپنے شوہر کی اچھائی بیان کی ہے، اور وہ بڑا رئیس اور سخی آدمی ہے، ہر وقت اس کا باورچی خانہ گرم رہتا ہے، اس لیے راکھ بھی بہت نکلتی ہے، معتدل قد و قامت والا سمجھدار انسان ہے، اس لیے اسے مشورہ کرنے میں رجوع کیا جاتا ہے، گویا اس کا گھر ہی دارالمشورہ بن گیا ہے۔ 10ویں عورت نے کہا میرے خاوند کا نام مالک ہے، اور مالک کیا خوب ہے، مالک میری تمام تعریفوں سے افضل ہے، اس کے اونٹوں کے بہت شتر خانے ہیں اور کم چراگاہیں ہیں، جب اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو اپنے ذبح ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ اس عورت کے کلام کا محاصل یہ ہے کہ اس کا خاوند نہایت سخی ہے، میزبانی کی وجہ سے اونٹ چرنے کا موقع ہی نہیں پاتے، اور گھر میں ہی کھڑے کھڑے ذبح کر دیے جاتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ 11ویں عورت نے کہا میرے خاوند کا نام ابو ذرا ہے، اور کیا خوب ابو ذرا ہے، اس نے زیورات سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو بھر دیے اور مجھے بہت خوش کیا، چنانچہ میری جان بہت مسرور اور پرمسرت ہے۔ اس نے مجھے بھیڑ بکری والوں میں پایا جو پہاڑ کے کنارے رہتے تھے اور تنگی سے گزر بسر کرتے تھے، سو اس نے مجھے گھوڑے، اونٹ، کھیت اور خرمن کا مالک بنا دیا، یعنی ذلیل و محتاج تھی، اس نے مجھ کو عزت اور مالدار کر دیا۔ اس پر مزید خوش خلقی یہ ہے کہ میں اس سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے برا نہیں کہتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، پیتی ہوں تو سیراب ہو جاتی ہوں،
ابو ذرا کی ماں: سو کیا خوب ہے۔ ابو ذرا کی ماں: اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، اس کا مکان نہایت وسیع ہے، یعنی وہ بڑی مالدار اور بڑی فراخ دل عورت ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا: سو کیا خوب ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا: اس کی خوابگاہ سونتی ہوئی تلوار کی طرح باریک ہے، بکری کے بچے کا ایک اس کو آسودہ کر دیتا ہے، یعنی بہادر ہے، سپاہیانہ زندگی گزارتا ہے، ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ جاتا ہے، اسی طرح کھانے میں بھی اس کی غذا مختصر اور قلیل ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی: بھلا اس کی کیا بات ہے، وہ باپ کی تابع دار، ماں کی فرما بردار، اپنے لباس کو بھرنے والی، یعنی صحت مند اور موٹی تازی ہے، اور اس واسطے اس کی سوکن اس سے جلتی اور کڑتی رہتی ہے۔ ابو ذرا کی باندی کا کیا کمال بتاؤں، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہیں کہتی، کھانے تک کی چیز بھی بلا اجازت خرچ نہیں کرتی، اور ہمارا گھر کوڑے سے آلودہ نہیں کرتی، یعنی مکان کو صاف شفاف رکھتی ہے۔ یہ ہماری حالت تھی، مزے سے دن گزر رہے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت جبکہ دودھ کے برتن بلوائے جا رہے تھے، ابو ذرا گھر سے نکلا تو راستہ میں وہ ایک عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے دو بچے تھے، جو اس کی گود میں دو اناروں سے کھیل رہے تھے۔ پس وہ ابو ذرا کو کچھ ایسی پسند آئی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو ذرا کے مجھے طلاق دینے کے بعد میں نے ایک شریف سردار مرد سے نکاح کیا، جو عمدہ گھوڑے کا شہسوار، سپاگر اور نیزہ باز ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دیں اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں ایک ایک جوڑا دیا، اور یہ بھی کہا: ام ذرا خود بھی کھا اور میرے میکے والوں میں بھی جو چاہے بھیج دے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں جو دوسرے خاوند نے دیا تو وہ سب ابو ذرا کے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہ ہوں گی، یعنی دوسرے خاوند کا احسان پہلے خاوند کے احسان سے نہایت کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا: میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ام ذرا کے لیے ابو ذرا تھے، یعنی میں ویسے ہی تیری خاطر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے ایک دفعہ آپ سے زیادہ خرچ کا مطالبہ کیا اور بات ذرا بڑھی، جس سے آپ نے رنج محسوس کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے 1 ماہ یا 29 دن جدا رہے، اور آپ پر آیت تخویر نازل ہوئی، جس میں باری تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی ازواج کو یہ اختیار دے دیں، وہ چاہیں تو ساز و سامان لے کر رخصت ہو جائیں یا پھر صبر و شکر سے آپ کی زوجیت میں رہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ابتدا کی اور فرمایا: اے عائشہ، میں آپ سے ایک معاملے کا ذکر کرنے والا ہوں، آپ اس سلسلے میں جلد بازی نہ کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ حالانکہ آپ کو علم تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدائی کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان پڑھا: اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: کیا میں اس بارے میں والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج نے بھی وہی موقف اختیار کیا جو میں نے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔
وقت رخصت محبتوں کے سلسلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے تھی۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں امیر بنا کر بھیجا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے عرض کیا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے عرض کیا، مردوں میں سے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس طرح درجہ بدرجہ آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی یہ محبت مرتے دم تک برقرار رہی، بلکہ آپ اپنے ایام علالت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری والے دن کو دور خیال کرتے ہوئے بار بار یہ پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں ہوں گا، اس کے بعد کہاں ہوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں بار بار اظہار خیال فرماتے، میں آج کہاں ہوں، میں آج کہاں ہوں گا اور کل کہاں ہوں گا۔ میری باری کو بہت دور خیال کرتے تھے۔ بالآخر جب میرا دن آیا تو اللہ نے آپ کو میری تھوڑی اور سینے کے درمیان قبض کیا اور آپ میرے ہی گھر میں دفن ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہی یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر موجود ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض دفعہ وحی کا نزول ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور جب ان پر تہمت لگی تو دفاع بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور ان کی برات میں آیات نازل فرمائیں، اور بوقت وفات آپ نے انہی کے گھر قیام کا ارادہ فرمایا اور ان کے جسم سے ٹیک لگائے ہوئے فوت ہوئے۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ تیری اگر سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا۔ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ سبحان اللہ۔ بوقت وفات سیدہ عائشہ کے ہونٹوں سے لگی مسواک استعمال کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی۔ احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے وقت سو کر اٹھنے پر اور گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کیا کرتے تھے، اور وفات کے قریب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا جاتا تو اس وقت بھی آپ نے مسواک کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کیا اور وہی مسواک آپ کو دی۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ سارا واقعہ ان الفاظ میں مذکور ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری باری کے دن میرے گھر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری تھوڑی اور گردن کے درمیان تھا، اور اللہ نے آخری وقت میرا اور آپ کا لعاب بے دہن ملا دیا، کیونکہ میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک تازہ مسواک پکڑے ہوئے تھے۔ میں اس وقت آپ کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ میں نے وہ مسواک لے کر آپ کو دی، لیکن آپ کو سخت محسوس ہوئی، اس لیے میں نے کہا میں اسے نرم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کے اشارہ سے فرمایا، ہاں۔
میں نے اسے چبا کر نرم کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دانتوں پر پھیرا اور آپ کے سامنے ایک پانی کا مشکیزہ یا پیالہ تھا۔ اس میں آپ ہاتھ ترک کر کے منہ پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، موت میں بڑی سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکل گئی اور ہاتھ نیچے ڈھلک گیا۔ اور اس حدیث سے مسواک کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جب آپ کے لیے مسواک چبانا دشوار تھا اور سخت بیماری کے عالم تھا، مسواک کو ترک نہیں کیا۔ بس دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بھی ہے۔ سیدہ عائشہ کا علمی مقام بہت بڑا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک بلند علمی مقام حاصل ہے، بلکہ بہت سے دقیق مسائل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام نے ان کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، علمی اعتبار سے بھی سیدہ عائشہ جو تھیں وہ بہت بلند مقام پر تھیں، اور سیدہ عائشہ جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً سوال کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں مزید اضافہ کیا اور ان کا علم بہت وسیع ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کھول کر اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ حلق کا کوا نظر آنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، یعنی مسکراتے تھے، اور جب بادل یا آندھی نظر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک پر تفکرات کے آثار نظر آنے لگتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی پوری زندگی جو تھی، انہوں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی پوری زندگی دین کی خدمت، دین کے مسائل، علم و حکمت میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو استدلال کی قوت اور فقہی ملکہ سے خوب نوازا تھا، اس بنا پر وہ بہت سے دقیق مسائل کو مختصر وقت میں حل کر دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی میں مجھے ان کے ہاں رخصت کیا گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے چند خاص کچھ خصائص ہیں۔ کتب حدیث اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت و سوانح پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی دیگر ازواج مطہرات پر کئی اعتبار سے فضیلت حاصل تھی، اور یہ ایسے فضائل ہیں جن میں دیگر ازواج مطہرات شریک نہیں۔ ان میں سے چند ایک اختصار کے ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جب آیات تخیر نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس سلسلہ میں گفتگو فرمائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فی الفور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار فرمایا۔ آیات تمیم کے نزول کا سبب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا گمشدہ ہار بنا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم یہ چیز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں شامل سمجھتے تھے۔ اسی لیے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا تھا اے آل ابی بکر
یہ تمہاری وجہ سے کوئی پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری وجہ سے اور بھی بہت سی برکات کا نزول ہو چکا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی تو خود باری تعالیٰ نے ان کے لیے وکیل صفائی بن کے ان کی پاک دامنی پر آیات نازل فرمائی۔ ان کی شان میں قرآن نازل ہوا جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین ان کی تصویر ایک ریشمی کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ زندہ بیویوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے بھی یہی چاہا کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کریں اور ان کا احترام کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیا تو اس عورت سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و چاہت میں اس دن ہدیہ و تحائف بھیجنا پسند کرتے جس دن آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوتے۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کر دی تھی۔ مرض الوفات کے ایام گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سیدہ عائشہ کی تھوڑی اور سینہ کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری والے دن ہوئی۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجرہ مبارک میں دفن ہوئے اور یوں وہ جگہ بھی افضل قرار پائی جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رہائش تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی اس کیفیت میں کہ میں اپنی کسی بیوی کے لحاف میں ہوں سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ بالاتفاق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشکل مسائل میں سیدہ عائشہ کی طرف رجوع کرتے اور ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بھی فضیلت ہے کہ ان کے والد لوگوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ خواتین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مرویات سب سے زیادہ ہیں کہ جو احادیث میں حضرت عائشہ نے مروی کی جو بیان فرمائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مذکور خصائص پر مشتمل احادیث پیچھے گزر چکی ہیں۔ وفات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا 17 رمضان المبارک 58 ہجری بدھ کی شب کو وفات پائیں۔ ان کی عمر 63 سال تھی۔ اس رات انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ طبقات میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا، لیکن رات کو ہی اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ اور کسی رات اتنے آدمی نہیں دیکھے گئے۔ دیہاتوں سے بھی کثرت سے آئے۔ اندھیرے میں چلنے کے لیے لوگوں نے روغن زیتون میں کپڑے تر کر کے انہیں لکڑیوں میں باندھ کر آگ سے روشن کر رکھا تھا، اور اس رات بقیع میں عورتوں کو بھی دیکھا گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور اہل مدینہ سوگوار تھا۔ مرویات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے 66,10 روایات مروی ہیں، جن میں متفق علیہ ہیں کچھ روایات جو ہیں تقریباً 56 روایات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیات طیبہ پر چلنے کی توفیق دے، اپنی زندگی کو ان کے جیسا بنانے میں ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گی۔ اللہ حافظ۔ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ نصیبے والی کون عورت تھی؟